अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप तमाम वॉलंटियर्स को खुश आमदीद। वाकई दिल ना खुश हो जाता है जब हम सीखने और बेहतर बनने के इरादे से इकट्ठे होते हैं। आज का ये सेशन खास तौर पर आप सब के लिए तरतीब दिया गया है, क्योंकि आप सब अपनी जिम्मेदारियां बहुत इखलास और मेहनत से निभा रहे होते हैं। सेशन शुरू होने से पहले मैं एक छोटी सी बात ज़रूर कहना चाहूँगी। एक पेंसिल की मिसाल जिससे हम लिखते हैं, पेंसिल के लिखने का मटेरियल ना बाहर नहीं आएगा जब तक कि आप पेंसिल को थोड़ी सी अज़ियत नहीं देंगे। जब तक आप शार्पनर में डालकर ब्लेड से इसको शार्प नहीं करेंगी ना, जब तक इसके अंदर की यूज़फुल चीज़ बाहर नहीं आएगी। और पता है, एक वॉलंटियर का भी कुछ इससे मिलता जुलता ही मामला होता है। ये जो हम बगैर किसी दुनियावी मुआवजे के काम कर रहे होते हैं ना, ये एक्चुअली हमारी शार्पनिंग हो रही होती है। और ये शार्पनिंग कैसे हो रही होती है? हमारी फितरत में, हमारे दिल के अंदर जो यूज़फुल चीज़ें मौजूद हैं, जो हमारी सलाहियतें हैं, वो सब निखर के लोगों के सामने आती चली जाती हैं। और इन सलाहियतों को निखारने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर कमल कैसर, जो अपने इल्म और तजुर्बे से हमारी रहनुमाई फरमाएंगी। तो आइए सीखने के इस खूबसूरत सफ़र का आगाज़ करते हैं। ओवर टू यू डॉक्टर कमल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप सब लोगों के साथ इतना काम किया है, हमेशा आपके काम को देखा है और बहुत एनर्जी लेकर हमेशा मैं वापस आती हूँ। और हमेशा से मेरी चाहत होती है कि जब भी एक टीम बहुत एनर्जी लेवल के साथ काम करती है, अल्लाह की खातिर करती है, अपना वक्त और अपनी एनर्जी, अपनी सलाहियत सब लगाते हैं, और उनको रिवॉर्ड में क्या चाहिए? अल्लाह की रज़ा चाहिए। सो ऐसी टीम्स के साथ काम करना और उनको हेल्प करना कि वो मज़ीद अपने आप को ग्रूम कर सकें, ये हम सब तमाम अफराद की ज़िम्मेदारी बनती है। कोशिश होगी कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ लर्निंग कराऊं, यानी जब आप वो लर्निंग करें और आप किसी भी जगह बैठे हों जहाँ पे शायद कोई बहुत प्रोफेशनल लोग हों, बहुत ज़्यादा तजर्बाकार लोग हों, बहुत वेल पेड इदारे हों, तो आप किसी भी तरह से अपने आप को उनसे पीछे ना पाएं, बल्कि आपको ये लगे कि दीनी एतबार से और दुनियावी एतबार से आपके पास वो बेस है, वो साउंड बेस है कि आप अपनी टीम को कैसे खड़ा रखते हैं। आज मुझे खुशी हुई कि मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई लेडीज़ फोरम की टीम, और उसके साथ साथ मैंने अभी बहुत ही क्विकली हमारे बच्चे की टीम जो इस्लामाबाद पाकिस्तान में मेरे साथ है, मैंने सोचा उनको भी शामिल कर लेते हैं ताकि वो टीम जो कि सब वॉलंटियर कर रहे होते हैं वो एक दूसरे से भी सीख सकें। थोड़ी सी बात करूँगी टीम वर्क पे। टीम वर्क ना हर जगह हमें क़ुव्वत भी देता है, स्टेमिना भी देता है, मोटिवेशन भी देता है, एनर्जी लेवल भी बढ़ाता है, और ऐसे साथी मिलते हैं जो आपके साथ बहुत प्रोडक्टिविटी में आगे बढ़ते हैं। और आप देखें कि ये टीम वर्क हमें ख़ानदान में भी चाहिए, हमें किसी इदारे में काम करते हुए भी चाहिए, और हमें कम्युनिटी लेवल पे भी हर जगह चाहिए। टीम वर्क जहाँ पे भी अच्छा होता है, काम बेहतरीन होता है, और ये अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा होता है हमारे लिए, बहुत बड़ी नेमत होती है। हमें अच्छे साथी मिल जाएं जिनके साथ हम मिलकर बहुत से काम जो हैं वो अच्छे तरीके पे, बेहतरीन तरीके पे जो है वो कर सकें। आज मैं आपको जो टीम वर्क के बारे में बताना चाहूँगी ये है एग्जीक्यूटिव स्किल्स। ऐसा इल्म जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखा हुआ है, लेकिन हम उसके बारे में इतना जानते नहीं हैं, हमें उसकी इतनी समझ नहीं है। क्योंकि जब हमने टीम में काम करना होता है ना, तो इसमें हमारा ना सिर्फ फिज़िकल रोल नहीं होता, इसमें हमारा मेंटल रोल बहुत बड़ा होता है, जिसमें हमने प्लानिंग करनी है, हमने फोकस करना है, हमने अपने जज्बात को अपने कंट्रोल में रखना है। मैं नहीं होनी चाहिए, हम होना चाहिए। कॉपरेशन के साथ एक दूसरे के साथ चलना है। कभी मेरा आइडिया उस पर सब वाह वाह करेंगे और कभी कोई मुझे पूछेगा भी नहीं,
سب ڈسکارڈ کر دیں گے، چاہے میں نے بہت اچھی کوئی بھی کام، کوئی بھی آئیڈیا، کوئی بھی ایکٹیویٹی کی، شاید کسی کے نوٹس میں بھی نہ آئے. اور انسانی سطح پہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، اتنی محنت سے کرتے ہیں، تو چلو سب پسند کریں اس کام کو، خوش ہوں سب اس کام کو دیکھ کے. تو جن لوگوں کے ایگزیکٹو سکلز اسٹرانگ ہوتے ہیں تو وہ ٹیمز بہت اچھا پرفارم کرتی ہیں، ان میں بہت زیادہ ہارمنی ہوتی ہے، اچھا ان کا محاسبہ، سیلف اکاؤنٹیبلٹی اور ٹیم اکاؤنٹیبلٹی بھی بڑی اسٹرانگ ہو جاتی ہے، کریٹیو وہ لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں. اور جہاں پہ ایگزیکٹو سکلز کمزور ہوتے ہیں تو وہاں پہ کانفلکٹس بھی آپس میں بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ڈسٹریکشنز بہت ہوتی ہیں، پتہ نہیں کوئی اس کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے، کوئی اس کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے، اور بہت ساری جو ان ایفیشنسیز ہیں نا وہ اوپر آنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر اب دیکھیں جب ہم دین کے لیے اللہ کی خاطر کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو شیطان بھی وہاں بہت ایکٹیو ہوتا ہے، اور شیطان اپنا بھرپور رول پلے کرتا ہے، اس لیے کہ اگر ہماری ٹیم کامیاب ہو جائے گی تو سمجھیں کہ وہ ٹیم کتنے لوگوں کو انفلوئنس کرے گی. اور ہمارے نزدیک دینی اعتبار سے جو سب سے بڑی بات ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ ہم صرف کوئی دنیاوی غرض کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں. یہ ٹیم ورک اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو بیٹھ کے بتائیں ہماری لیڈرشپ کتنی اسٹرانگ ہے اور ہمیں کتنا مزہ آتا ہے. یہ ہمارے لیے عبادت ہے، اس لیے اس میں ہمیں اخلاص اپنا جو ہے اس کو بھی ٹھیک رکھنا ہے، اور ساتھ ہم نے ایکسلنس کے لیول پہ کام کرنا ہے. جب تک اخلاص نہیں ہوگا، جب تک ایکسلنس نہیں ہوگی، ہم کوئی کام جو ہے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. تو میں آج تھوڑی سی آپ کو انڈرسٹینڈنگ دوں گی، بریف سی انڈرسٹینڈنگ ایگزیکٹو سکلز کی. اس کو میں لنک کرنا چاہوں گی ٹیم ورک کے ساتھ، اور تھوڑا سا قرآن اور حدیث کے بھی ریفرنسز، کچھ پریکٹیکل چھوٹی چھوٹی ٹپس، کیونکہ آپ کو بھی ایبزارب کرنے میں اس کو ٹائم لگے گا اس ٹاپک کو. ٹیمز کی جو مینلی اسٹرگلز ہوتی ہیں نا وہ کس نیچر کی ہوتی ہیں. جب بھی ہم کسی ٹیم میں کام کریں گے، میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں کہ کوئی ٹیم بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے، بلکہ میں نے اپنی ٹیم کے لیے ایک اصول رکھا ہوتا ہے، اور ایون جو میرے ساتھ کولیگز کام کرتے ہیں، اور ایون میں نے اپنے لیے بھی اصول رکھا ہوتا ہے، اگر ہر چیز ٹھیک ہو رہی ہے نا، مجھے اگر رپورٹ یہ ملتی ہے سب ٹھیک ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے. یا تو آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے ہیں اس گڑبڑ کو، اور وہ پھر اتنی بڑی بن جائے گی اور آپ کے سامنے آئے گی اور پھر آپ پریشان ہوں گے، یا آپ ڈینائل میں ہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا میری گڑبڑ کیا ہے. آپ باقی اپنے ٹیم ممبرس کو تو بڑی پرابلمز دے رہے ہیں اور وہ بیچارے اپنا سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ بڑے پرسکون ہیں، آپ بالکل چل ہیں، آپ کو فرق ہی نہیں پڑ رہا. ایسے ٹیم ممبرس کے ساتھ کام کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ پھر ان کا ڈینائل بریک کرنا پڑتا ہے، ان کو سکھانا پڑتا ہے. کچھ لوگ اتنے اپسیٹ ہو جاتے ہیں کہ کئی دفعہ ٹیم سے ایگزٹ لے لیتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ کام ہی نہیں کرنا چاہتی. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو فردر ڈیولپ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ میرا ایشو ہے، پتہ نہیں مجھے کیوں نہیں نظر آیا. تو ہمیشہ ٹیم میں کوئی نہ کوئی اسٹرگل ہوگی، کسی نہ کسی قسم کی اسٹرگل ہوگی. کبھی لیڈرشپ کے چیلنجز آئیں گے، کبھی لیڈرشپ کو کچھ باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے چیلنجز آئیں گے، کبھی کوئی ایک ڈپارٹمنٹ زیادہ چیلنج میں ہوگا. اچھا، کبھی اس ڈپارٹمنٹ کا جو رول ہوگا اس میں کوئی چیلنج آ جائے گا. کبھی جن لوگوں کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، عوام الناس کے لیے کام کر رہے ہیں، دبئی میں رہتے ہو آپ ایکسپیٹس کے لیے کام کر رہے ہیں، اسلام آباد والی ٹیم یہاں پہ بچوں اور ماؤں کے ساتھ کام کر رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں جن کے ساتھ بھی آپ کام کر رہے ہیں ان کی طرف سے کوئی چیلنج آ جاتا ہے. کبھی آپ کی ذات کا کوئی چیلنج ہوتا ہے، آپ اتنے کرائسس میں ہوتے ہیں، کبھی ٹیم چھوٹی ہو جاتی ہے، اچھا کبھی ایکسیسو لوگ آ جاتے ہیں، اب آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ ان کو کہاں ہم نے اکوموڈیٹ کرنا ہے. یہی مزہ ہے، یہ ٹیم کی اسٹرگل جو ہیں یہ جینون اسٹرگلس ہیں. آپ کو کہیں پر بھی کوئی فلی فنکشنل 100% پرفیکٹ ٹیم نہیں ملے گی. تو ٹیم کی اسٹرگلس میں ایموشنل ری ایکشنز ہوتے ہیں، پلاننگ اس کے مسئلے ہوتے ہیں. کچھ لوگ پرفیکشن کے لیول پہ پلان کرنا شروع کر دیتے ہیں، میں اس کو بھی پور پلاننگ کہوں گی، کیونکہ جو لوگ پرفیکشن کے لیول پہ پلان کرتے ہیں وہ اپنی زندگی کو بھی مصیبت میں ڈالتے ہیں اور ارد گرد کے بہت سارے افراد کو بھی مشکلات دیتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ
بالکل ہی پلان نہیں کرتے صحیح طرح سے، لاسٹ منٹ پہ ہوتے ہیں اور اس میں بھی ظاہر ہے مشکلات ہوتی ہیں. اسی طرح فوکس نہیں ہوتا لوگوں کا، یعنی آپ جس گروپ کا حصہ ہیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، آپ کو بار بار بتایا جا رہا ہے، بار بار آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، آپ کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں. اسی طرح ویک فالو تھرو ہوتا ہے، یعنی کام آپ اس وقت وقتی طور پہ بڑے جوش جذبے سے کر دیتے ہیں، لیکن اب اس کے ریپرکشنز یا اس کو آگے کیسے کیری کرنا ہے یا کن ایریاز پہ فوکس کرنا ہے اس پہ توجہ نہیں ہوتی. یہ سب جو میں نے آپ کو بتایا یہ ایگزیکٹو سکلز کے گیپ ہیں، اور ان کو ہم نے اس لیے دیکھنا ہے بہت اچھی طرح سے. پہلے ہمیں یہ سمجھو، میں آپ کے سامنے بار بار یہ باتیں بول تو رہی ہوں، لیکن یہ ایگزیکٹو سکلز ہوتے کیا ہیں نا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. بیسیکلی یہ برین بیسڈ سیلف مینجمنٹ سکلز ہیں. اس کے ساتھ ہم پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ کے جو سامنے والا حصہ ہے جس کو ہم پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، آپ کے سامنے جو پکچر ہے اس میں ریڈ کلر میں جو ایریا نظر آ رہا ہے، جو ہمارے ماتھے کے بالکل پیچھے ہوتا ہے، جس کو ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں نیچے بھی رکھتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے برین کا وہ پارٹ رکھا ہے جہاں پہ یہ ایگزیکٹو فنکشنز ہوتے ہیں ہمارے، اور یہ ایسا ایک سینٹر ہے جس میں ایبلٹی موجود ہے کہ ہم سوچ سکتے ہیں، ہم اپنے جذبات کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں، اور ہم ایسے بیہیویئرز دے سکتے ہیں کہ جو بھی ہم نے کوئی اپنی گول سیٹنگ کی ہے اس کے مطابق کام کر سکیں. یہ سمجھے کہ یہ ہمارے دماغ کا CEO یا کنٹرول ٹاور ہوتا ہے، جہاں سے پلاننگ ہو رہی ہے، آرگنائزیشن ہو رہی ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ماحول کے مطابق جو ہم نے پلان کیا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے، کہاں پہ ہاں، کہاں پہ نہ، کہاں پہ فلیکسیبلٹی، کہاں پہ نہیں، کیسے کولیبریٹ کسی کے ساتھ کرنا ہے. یہ سارے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ ہم اپنے جذبات کو صحیح طرح کنٹرول کرنا سیکھتے ہیں، توجہ صحیح دینا سیکھتے ہیں، پلاننگ اور آرگنائزیشن سیکھتے ہیں، اور پھر ہم اس کے مطابق اپنے گولز تک پہنچتے ہیں. اچھا، اب یہ ایگزیکٹو سکل جو ہے اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں، اس سے بیسیکلی سمجھیں آپ کے اپنے اندر سیلف ڈسپلن آتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ٹیمز میں کئی دفعہ جو بھی لیڈرشپ رول میں ہوتے ہیں نا، وہ پتہ ہے کس بات پہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سب کو بتایا تھا، سب کو سکھایا تھا، 5 کو سمجھ آ گئی، یہ 3 کو سمجھ ہی نہیں آتی، میں تو ان کے ساتھ کھپ گئی ہوں، ان کو اتنا بتا رہی ہوں، یہ پھر وہی غلطیاں کر رہے ہیں. اور کئی دفعہ جیسے مڈل مینجمنٹ بار بار آپ کے پاس آتی ہے کہ میں نے جو اس کو نئی لڑکی آئی ہے یا خاتون آئی ہیں ان کو بار بار سمجھا رہی ہوں، ان کو پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہا، اور یہ وہ کام ٹھیک نہیں کر رہی، اور ہم بھی بس بیٹھے ہوتے ہیں. اگر بات کریں گے تو دل ٹوٹ جائے گا، اور اگر نہیں بات کریں گے تو پورے کام کی خرابی شروع ہو جائے گی، اب اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے. یعنی ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اتنی کمپلیکیشنز میں پڑے ہوتے ہیں، لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ میں کہ سسرال یہاں پہ بھی شروع ہو گیا ہمارے لیے. تو یہاں پہ آپ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 2 یاد رکھیے گا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت یہ فارمولا دیا ہوا ہے کہ ہمیں نا اپنے آپ کو اپنی سوچ کو اوپر اٹھانا ہوگا، اپنے ایگزیکٹو فنکشنز کو اس لیول پر لے کر آنا ہوگا کہ ہمیں نا اس سے فرق پڑے کہ کون مجھے کہہ رہا ہے کہ اچھا اس کو میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا تو اس نے تو میری بات نہیں مانی تھی، اور اب یہ چاہ رہی ہے میں اس کی بات مانوں، میں بھی اسے سیدھا کرتی ہوں. یا اچھا اس نے میرے سارے آئیڈیاز لے کر جب میٹنگ ہو رہی تھی تو اس میں خود کریڈٹ لے لیا، میرا نام بھی نہیں لیا. بھئی بول ہی دیتی کہ میں نے اس کو یہ آئیڈیا دیا تھا، اور ہم تس بس کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ سوچیں میرا تعاون بر اور تقوی میں ہونا چاہیے. جو بھی میرے سامنے ہو، مجھ سے سینئر ہو، میرے ساتھ کا ہو، مجھ سے جونیئر ہو، جس ڈپارٹمنٹ میں میں کام کر رہی ہوں وہاں پہ جن لوگوں کو میں نے فائدہ دینا ہے، عوام الناس میں سے کوئی ہو، بر کی بات ہے، تقوی کی بات ہے، اور ود ان دا فریم ورک جو مجھے میری لیڈرشپ نے دیا ہے کہ یہ ہم کر سکتے ہیں، یہ ہم نہیں کر سکتے، میں نے وہ کام کرنا ہے. اور کس میں تعاون نہیں کرنا؟ علی الاثم والعدوان، جہاں پر گناہ ہو یا زیادتی ہو. یوزلی الحمدللہ جو اسلامک آرگنائزیشنز کے ساتھ لوگ اٹیچڈ ہوتے ہیں، جو قرآن کی سمجھ رکھتے ہیں اور سیرت کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، وہ گناہوں سے تو اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، لیکن عدوان میں ضرور چلے جاتے ہیں، ٹرانسگریس کر جاتے ہیں. یعنی ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ کیا کریں. مثلاً آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی ایک ساتھی ہے اور اس کا کوئی چیلنج آ رہا ہے،
اور آپ اس کو اسپیس پہ اسپیس دیتے چلے جا رہے ہیں، اسپیس پہ اسپیس دے رہے ہیں، کہہ نہیں رہے، بول نہیں رہے، سینئر لیڈرشپ کو بھی نہیں بتا رہے، اور پھر خرابی اتنی بڑی ہو جاتی ہے، 6 مہینے گزر گئے ہیں اور آپ نے ٹائم پہ بات نہیں کی، اور اب وہ خرابی جو ہے اس نے پوری ٹیم کو اپنے اس میں لپٹ میں لے لیا ہے، اب سب بھاگے پھر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ دراصل مجھے عجیب سا لگ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں اس سے بات کیسے کروں، میں نے سوچا آپ بھی کہیں گی میرے بارے میں کیا سوچیں گی کہ مجھے کام کرنا نہیں آتا، اور میں نے اس وجہ سے یہ بول دیا، اس وجہ سے یہ کر دیا۔ ان سب باتوں سے آپ کو اپنے آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ گناہ کی بات، زیادتی کی بات، اس کو بھی ہینڈل کرنا ہے، بیر اور تقوی کی بات، اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور اگین لیڈرشپ رول کے ساتھ، یعنی یہ نہیں کہ میں آئسولیشن میں فیصلہ لوں، مجھے پتہ ہونا چاہیے میں ٹیم کا حصہ ہوں۔ تو ایگزیکٹو فنکشنز ہمیں یہ فیصلے کرنا بہت آسان کر دیتے ہیں اللہ کی توفیق سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ رکھا ہے نا، ڈسپلن ہمارے اندر آ جائے گا تو ہم ہر چیز کو صحیح طرح سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تھوڑے سے میں آپ کو ایگزیکٹو فنکشنز کے کلسٹرز دکھانا چاہوں گی، اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں تو کیسے وہ بنتے ہیں۔ اس میں تھنکنگ سکلز ہیں، ورکنگ میموری، ابھی آپ صرف نام سن لیں، انشاءاللہ میں آپ کو تھوڑی تھوڑی ان کی ڈیٹیلز دوں گی۔ پلاننگ اینڈ پرائرٹائزیشن، میٹا کوگنیشن، یہ ہمارے تھنکنگ سکلز کے سیٹ ہیں جن کے بارے میں ہمیں اپنا بڑا صحیح پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہیں اور یہ کیسے کام کرتے ہیں۔ دوسرا ہمارا ایموشنل سکل کا سیٹ ہوتا ہے جس میں ایموشنل کنٹرول ہے، فلیکسیبلٹی ہے اور اسٹریس ٹالرنس ہے، یہ بھی سکل اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہوا ہے۔ اور تیسرا ہے ایکشن سکلز، ٹاسک انیسیشن، ٹائم مینجمنٹ، پرسسٹنس۔ اگر آپ ان کو اوور آل دیکھیں گے تو آپ سوچیں گے کہ اگر مجھے سوچنا آ جائے، مجھے جذبات کا کنٹرول آ جائے اور مجھے ایکٹ آؤٹ صحیح طرح کرنا آ جائے تو میکا سسرال بھی قابو، شوہر بھی قابو، بچے بھی قابو، اور انشاءاللہ آگے جو لوگوں کو، عوام الناس کو ہم نے خیر پہنچانی ہے، وہ بھی ہمارا کام بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو بس یہ کہ سوچ ہے جس کو ہم نے ٹھیک کرتے جانا ہے، جتنا ہم اس کو ٹھیک کرتے جائیں گے اتنا زیادہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانا شروع کر دیں گے۔ سو یہ ایگزیکٹو فنکشن جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ شروع میں ہوتے ہیں۔ اب اس کا میں ایک بہت انٹرسٹنگ سا آپ کو فینومینا بتانا چاہ رہی ہوں، اس کی بڑی کمبینیشنز ہوتی ہیں۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ سکلز اس میں سے اسٹرانگ ہوتے ہیں اور کچھ سکلز ویک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک یہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو وہ سکلز آہستہ 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 ڈیولپ ہوں گے نا۔ ابھی شروع میں ریڈیمنٹری ہوتے ہیں، بڑے جیسے ایک نیو بورن بچہ ہے، اس کو بھی بہت ساری چیزیں نہیں کرنی آتی ہیں، آہستہ 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 وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صلاحیت ہمارے اندر رکھ دی ہوتی ہے اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتی جاتی ہے۔ جب یہ ڈیولپ ہوتی ہے تو اگر فرض کریں ہم اپنے گھر میں جو اگزامپل آپ کو دوں، بچوں کی دوں، آپ 4 بہن بھائی ہیں، اب آپ 4 بہن بھائی ہیں نا تو کسی کی کوئی اسٹرینتھ ہے اور کسی دوسرے کی کوئی ویکنیس ہے، ٹھیک ہے؟ وہی چیز جو آپ کی اسٹرینتھ ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بہن بھائیوں کی بھی وہی اسٹرینتھ ہو۔ جیسے ہم بہن بھائی ہوتے ہیں، ملتے جلتے ہمارے وہ نقش و نگار ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ہماری وہ اسٹرینتھ اور ویکنیس ہوتی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ وہ جو اسٹرینتھ ہے نا اس سے فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے، اور جو ہماری ویکنیس ہوتی ہے نا ہم نے اس کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ والدین کو بھی نہیں پتہ ہوتا، اس سے بڑا مسئلہ یہ کہ آگے جا کر ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتا۔ ہم یہ بیٹھ کے تو بہت بار بار کہتے ہیں ٹیمز میں کہ پتہ نہیں یہ کیوں نہیں کرتی، پتہ نہیں یہ کیوں نہیں کرتا، پتہ نہیں اس کو کیا ہے، اس کو سمجھ کیوں نہیں آتی۔ لیکن اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم خود ہی کچھ نہیں کر پا رہے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی۔ اچھا، اب آپ دیکھیں ڈفرینٹ کمبینیشنز بھی کیا ہیں۔ میں ٹیم کی بات کروں گی ابھی۔ اب آپ ڈیولپ ہوئے اور اب آپ ٹیم میں کام کر رہے ہیں۔ فرض کریں آپ جس سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، جو بھی وہ ایک سکل تھا، ایک ایگزیکٹو فنکشن ہے، آپ کی اسٹرینتھ ہے لیکن دوسرے کی ویکنیس ہے۔ اب اس میں کیا پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ آپ جب کسی کو سمجھا رہے ہیں، مثلا ٹائم مینجمنٹ آپ کی اسٹرینتھ ہے، اور آپ کے ساتھ جو ساتھی لگا ہوا ہے جس کے ساتھ آپ نے مل کے کام کرنا ہے، ٹائم مینجمنٹ اس کی ویکنیس ہے۔ وہ ایگزیکٹو فنکشن تو موجود ہے لیکن نہیں ڈیولپ ہو سکا، اور وہ اس کی ویکنیس ہے، اس سے نہیں وہ کام کیا جاتا۔ اب آپ اس کو اگر کوئی کہہ دیتی ہیں کہ تم نے نا فلاں ٹائم پہ یہاں پہنچ جانا ہے، یا فلاں ٹائم پہ تم نے یہ چیز سبمٹ کرا دینی ہے، اور وہ نہیں کر پاتا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کتنے فرسٹریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، اور ہم پتہ اکثر جملے کیسے بولتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں
لو میں نے بھی تو کیا ہے نا, میں بھی تو کر لیتی ہوں نا. ہم یہ نہیں یاد رکھتے یا ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا میرے لیے یہ کام اس لیے آسان ہے بیکاز دس از مائی اسٹرینتھ, دوسرے انسان کی وہ ویکنیس ہے. ایون دیکھیں دینی اعتبار سے بھی میں یہ دیکھتی ہوں, مثلاً کسی کے لیے حجاب کرنا آسان ہوتا ہے, کسی کے لیے دعائیں مانگنا, کسی کے لیے نماز پڑھنا, کسی کے لیے سچ بولنا, کسی کے لیے لوگوں کی عزت کرنا. ہم کیا کرتے ہیں, جو ہماری اسٹرینتھ ہے نا وہ دوسروں پہ امپوز کرتے ہیں. میں نے بھی تو آرام سے یہ کر لیا, تم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ اس کا ایگزیکٹو فنکشن کوئی ویک ہے اس وجہ سے وہ یہ والا کام نہیں کر سک رہا. اگر ہم اس کا ایگزیکٹو فنکشن اس پہ کام کریں گے, اس کو اسٹرانگ کروائیں گے تو یہ چیز بھی ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا اب دوسرا دیکھ لیں. انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر میری اسٹرینتھ ہے تو پھر, اور دوسرے کی ویکنیس ہے, تو مجھے اس کو ہیلپ کرنا ہے, مجھے اس کو ہیلپ کرنا ہے اور اس کو سکھانا ہے. اور وہ طریقے بھی ہمارے پاس ہیں کہ ہم کیسے سکھاتے ہیں. آج ہم اس پہ بات نہیں کریں گے انشاءاللہ, لیکن نیکسٹ ٹائم اس پہ مزید بات کریں گے. دوسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ بھی اسٹرانگ ہیں, دوسرا انسان بھی اسٹرانگ ہے, آپ کی بھی وہ اسٹرینتھ ہے, دوسرے کی بھی اسٹرینتھ ہے. پھر کیا پاسبلٹی ہوتی ہے؟ پھر پاسبلٹی یہ ہوتی ہے, دیکھیں ٹیم میں 2 لوگ نہیں ہوتے, ٹیم میں یوزلی 8 10 12 لوگ ہیں. اب کیا ہے کہ میری اسٹرینتھ ہے, فار ایگزامپل میری اسٹرینتھ, ہم ٹائم مینجمنٹ کی ہی ایگزامپل تھرو آؤٹ لے سکتے ہیں. میری اسٹرینتھ ہے ٹائم مینجمنٹ, اور مجھے بھی اپنی ٹیم میں ان 10 لوگوں میں سے ایک اور بندہ مل گیا جس کی اسٹرینتھ ہے ٹائم مینجمنٹ. ہم دونوں کا کلک ہو گیا, ہم دونوں مل کر بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن وہ جو باقی ٹیم ہے ہم اس کو ڈیولپ نہیں کر رہے. اب ہم نے کیا کیا, باقیوں کو تھوڑا کرش کر دیا اور اب ہم خود بڑی چیز بن گئے ہیں. اور کئی دفعہ اس سے بھی خرابی آ جاتی ہے, اس سے ٹیم گرو نہیں کرتی ہے بیکاز ہم باقی لوگوں کو گروتھ کا موقع نہیں دے رہے ہیں. ہم ان کو کہہ رہے ہیں اچھا میں کر دوں گی, اچھا میں کر دوں گی, اور باقی ٹیم بھی کہتی ہے یہ جو 2 3 لوگ ہیں نا یہ کر لیں گے نا, ہم بس ایسے ہی بیٹھیں گے اور سن لیں گے اور جو یہ کہیں گے پیچھے پیچھے چل پڑیں گے. ہمارا کام ہے, اگر میری بھی اسٹرینتھ ہے تمہاری بھی اسٹرینتھ ہے تو لیٹس ڈیولپ دا ہول ٹیم. پلس اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ آپ پرفیکشنزم میں چلے جاتے ہیں, آپ بہت پرفیکٹ طریقے سے ہر سچویشن کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اب تیسرا سینیریو ہے, ویکنیس ہے اگر ایک کی, اب وہ ویکنیس والا انسان اسٹرینتھ والے انسان کو کیسے دیکھتا ہے؟ وہ ایک شاؤٹ آؤٹ دے رہا ہوتا ہے, اور اسپیشلی اگر یہ لیڈرشپ میں ہو, لیڈرشپ میں اگر ویکنیس ہے, ٹھیک ہے, لیکن ٹیم میں وہ اسٹرینتھ ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ اب وہ لیڈرشپ کو نظر ہی نہیں آ رہا کیونکہ وہ اس کی اسٹرینتھ نہیں ہے نا, اور ٹیم فرسٹریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, ٹیم کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ان کو سمجھ نہیں آتی, لیکن ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری ہیڈ بنا دی گئی ہیں, اب ہم ان کے خلاف بھی نہیں بولنا چاہتے, ہم غیبت نہیں کرنا چاہتے, ہم اللہ کی خاطر کام کرنے آئے ہیں, لیکن یہ کام ہوگا کیسے؟ کیونکہ وہ جو ہیں ان کو تو نظر ہی نہیں آتا. اور اگر ٹائم مینجمنٹ کی پھر اگزامپل لے لیں, اب ٹیم اسٹرانگ ہے, وہ سارا کچھ کرتی ہے, لیکن لیڈرشپ اتنی ویک ہے کہ وہ لاسٹ منٹ تک کوئی کام ہی نہیں دیتی, کوئی ڈیڈ لائن نہیں سیٹ کرتی, اور ہیپیزٹ طریقے سے ایک ہی بندے کو 4 کام دے دیے, بالکل لاسٹ منٹ پہ کوئی چیز کہہ دی. اب وہ اصل مسئلہ لوگوں کے لیے, سب کے لیے بن جاتا ہے. اور اگین اگر لیڈرشپ بھی ویک ہے اور ٹیم بھی ویک ہے, کوئی ایسا اسکل ہے, ٹوٹل تو نہیں ہوگا نا, کوئی ایک بڑا امپورٹنٹ اسکل ہے, مثلاً ایموشنل کنٹرول کو دیکھ لیں. ویسے تو اگر ہم ٹائم مینجمنٹ کو بھی دیکھیں, لیڈرشپ بھی چل ہے, پرواہ ہی نہیں ہے, اور ٹیم بھی ایسی ہے, تو پھر آپ سوچیں اوور آل جو پروجیکٹ ہوگا, فل پروجیکٹ ہوگا, اس میں دیکھیں سب ٹیمز بنتی ہیں نا, سارے پریشان رہیں گے, سارے لوگ گھبرائے ہوئے رہیں گے. ڈاکٹر طاول, مجھے اس میں ایک چیز لگتی ہے کہ یہ ساری چیزیں اسیس کرنے سے پہلے نا کہ ہم پلاننگ پر جائیں, اور اس کے بعد کی ہم اس کو جو ہمارا ٹیم ممبر ہو نا اس کی اسیسمنٹ زیادہ ضروری ہے, کہ ہم اس کے حساب سے, کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں, کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ہم اس پرسن کے اندر کیا صلاحیت ہے کہ جو وہ کر سکتا ہے, اور ہم اس کو جو ہے ماسٹرنگ اس کے اوپر جو ہے فوکس کریں. بٹ دین اٹ آل نیڈس, کیونکہ آپ لیڈر کے طور پر آپ کر رہے, تو اس میں آپ کو کیسے گائیڈنس ملے گی کہ وٹ ایور یو آر تھنکنگ فار دیٹ پرسن ایز اے ٹیم ممبر, آپ اس کو ویژنری بھی بنائیں, اور آپ اس سے وہ کام بھی لے لیں جو ٹیم کے طور پر اس سے ریکوائرڈ ہے. یہ آپ نے نا بہت اہم سوال پوچھا ہے. اس میں آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ مثلاً ہم جب ہم صلاحیت دیکھ کر ہی لوگوں کو ڈالنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا, اکثر لوگ آتے ہیں وہ ہمیں بس یہی کہتے ہیں کہ آپ جہاں سمجھتے ہیں ہمیں کوئی کام دے دیں, انلیس سم ٹائم لوگ اپنے بارے میں بتاتے ہیں
کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے یا میں کیا کرنا چاہتا ہوں. تو اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے جو میں نے اوور دا ایئرز دیکھا ہے کہ ایک تو امیجیٹلی کوئی بڑا ٹاسک کسی کو نہ دیں, کیونکہ پھر ودرا کروانا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تھوڑا تھوڑا کام دیں, اور اس میں نا آپ پیٹرنز دیکھیں. مثلاً سب سے پہلا پیٹرن دیکھیں کنسسٹنٹ انسان کتنا ہے. یہ کنسسٹنسی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. جو لوگ کنسسٹنٹ ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ سیکھ جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ اوپن ٹو لرننگ کتنا ہے, کہ جب آپ کوئی چیز انہیں سکھاتے ہیں, غلطیاں کر رہے ہوں گے لوگ, لیکن اگر آپ انہیں کوئی چیز سکھاتے ہیں تو وہ اس کو ٹھیک طرح سے گریب کرتے ہیں اور پھر اس کو وہ اپلائی بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, پھر اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ ٹیم ایفرٹ ان کی کتنی جا رہی ہوتی ہے, وہ کتنا ٹائم اس پہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو جو لوگ کین لرنرز ہوتے ہیں اور کنسسٹنٹ ہوتے ہیں نا, وہ سیکھ لیتے ہیں, ان کا مسئلہ نہیں ہوتا. مسئلہ ان کا ہوتا ہے کہ یا تو وہ کنسسٹنٹ نہیں ہیں, وہ آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں, آتے ہیں چلے جاتے ہیں. ان کو بھی آپ انوالو کرتے ہیں, لیکن پھر آپ ان کو ڈیلی والا یا ضروری ٹاسک جو ہوتا ہے جس میں کنسسٹنسی چاہیے وہ نہیں دیتے. آپ نے ٹیم میں ملٹیپل رولز آئیڈینٹیفائی کرنے ہوتے ہیں. دوسرا جو لوگ زیادہ خرابی کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو پھر سیکھتے نہیں ہیں, وہ اپنے ریجڈ پیٹرن پہ رہتے ہیں, وہ کنٹینیوسلی یہ کہتے رہتے ہیں کہ بس ہم ہی ٹھیک ہیں. تو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ انوالو کرتے ہیں اور پھر ان کو آہستہ آہستہ اوپر لے کر جاتے ہیں. وہ زیادہ آسان ہوتا ہے اور سینسیبل اپروچ, اور ان کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے سب لوگوں کو. ہاؤ وی کین موٹیویٹ اور انکریج ٹیم ممبرس. جتنا آپ ان کو ڈیولپ کرتے جاتے ہیں نا, اس سے لوگ ہوتے ہیں. اگر ہم صرف کام پہ لگاتے ہیں لوگوں کو اور ان کو ڈیولپ نہیں کرتے تو وہ نہیں ہوتے. جیسے آج آپ جب یہ ایگزیکٹو فنکشنز کا پڑھیں گے, یو ول فیل سو گڈ اباؤٹ یور سیلف کہ یہ تو ہمیں, آپ جا کر ایون اگر آپ کے اپنے فیملی ممبرز ہوں گے, ہسبینڈز ہوں گے, باقی اور مرد حضرات ہوں گے, آپ ان سے پوچھے گا, ان کو ایگزیکٹو فنکشنز کا اتنا نہیں پتہ ہوگا. اور چائلڈہڈ ایگزیکٹو فنکشنز پہ تو میں نے کافی کام کیا ہوا ہے. تو ایڈلٹ ایگزیکٹو فنکشن پہ بہت سے لوگوں نے کام ہی نہیں کیا ہوا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹیم ورک کے لیے ساری چیزیں کتنی ضروری ہوتی ہیں. اب میں آپ کو نا یہ کچھ ایگزیکٹو فنکشنز بتاؤں گی, ٹھیک ہے. اچھا, یہ ایگزیکٹو فنکشن جو ہے نا, اس کا نام ہے رسپانس انہیبیشن. رسپانس انہیبیشن کیا ہوتا ہے؟ رسپانس انہیبیشن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایسی ایبلٹی آ جائے, ہم کسی کام کو کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, اور کوئی بھی جو امپلسو قسم کا ہوتا ہے نا ہمارا ریئیکشن, ہم اسے کنٹرول کر لیں. پاز بیفور ریئیکٹنگ. مثلاً ٹیم میں جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہے, ایموشنل آؤٹ برسٹ. کسی ایک نے کوئی بات بولی, ہم نے سنے بغیر فوراً جواب دے دیا, بعد میں ہم افسوس کرتے ہیں. آپ کا رسپانس انہیبیشن صحیح ہوگا تو آپ سوچیں گے کہ مجھے یہ بات یہاں بولنی چاہیے کہ نہیں بولنی چاہیے. اگر بولنی ہے تو میں نے صحیح ٹائم پہ بولنی ہے, صحیح طریقے سے بولنی ہے. ہیسٹی ڈیسیژنز نہیں کرنے, جلد بازی میں فیصلہ کیا اور پھر اس کے بعد وہ بعد میں پھر اتنی خرابی ہوگی اس کا پچھتایا. جیسے ہم نے اپنی ٹیم میں رکھا ہوا ہے, جب ہماری میٹنگ ہوتی ہے نا, جو فیصلے ہیں اسی میں ہوں گے, انلیس کوئی بہت ضروری فیصلہ ہے جو کہ ٹیم لیڈر اوکے کرتا ہے تو وہ اس کے بعد ہوگا. نہیں تو اگر کوئی نیا آئیڈیا آئے گا, نئی چیز کرنے کو دل چاہے گا, اس کو ہم کسی نیکسٹ ٹائم پہ کر لیں گے. لیکن لاسٹ منٹ پہ ایک دم سے ساری ٹیم کو وہ اس میں رپل نہیں کریٹ کریں گے کہ جلدی جلدی یہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو. اس سے خرابی زیادہ ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ رسپانس انہیبیشن آپ کا پھر وہ نہیں ڈیولپڈ ہوتا.